अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सबरोज़ अकेडमी। और आज का टॉपिक है हमारा उर्दू में मुख्तलिफ अफ़साना निगार। तो सबसे पहले हम अफ़साना निगार देख लेंगे। जो उर्दू अदब में कई मशहूर अफ़साना निगार हैं जिन्होंने उर्दू अफ़साने को बाम अरूज तक पहुँचाया। कुछ नुमाया नाम दर्ज झेल हैं, जैसे कि प्रेमचंद, मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, असमत चुगताई। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे प्रेमचंद की अफ़साना निगारी। एक एक अफ़साना निगार को हम तफसील से देखेंगे। जैसे कि प्रेमचंद की अदबी शख्सियत की तामीर और ज़हनी तश्कील में गांधी जी टैगोर की तालीमात का बड़ा हाथ है। गांधी जी टैगोर के अशरात ने प्रेमचंद के ज़हन को वसीयत बख्शी और इन्हें जब आलूदगी और इंसानी हमदर्दी के जज्बा से आशना किया। हाल ही के अदबी तहरीक ने प्रेमचंद को सादगी और इखलाकी करार से रोशनास कराया। प्रेमचंद खुद एहसास फितरत, दर्दमंद दिल और बेदार शऊर व एहसास के मालिक थे। ज़िंदगी के संगीन व तल्ख हक़ाइक़, मज़दूर व गरीबों पे होने वाले जुल्म और सितम और सरमायादारों और ज़मींदारों व जाबराना रवैये ने इनकी खुली आँखों और ज़िंदा शऊर को बहुत दूर तक देखने और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। प्रेमचंद की अजबी ज़िंदगी 1905 से 1934 तक फैली हुई है। इब्तिदाई दौर में प्रेमचंद राजपूत सरमाओं के किस्से सुनाकर माजी की बाज़ियाफ़त का जज्बा पैदा करने की कोशिश करते हैं। प्रेमचंद एक जज्बाती नौजवान की तरह ज़िंदगी के बज़ाहिर पर एक अचरती हुई नज़र डालते हैं। कौम परस्ती और प्रेम राह निजात कर देते हैं। अगरचे दास्तान भी असरात की वजह से ये अफ़साने फ़नी एतबार से हमें मायूस करते हैं, लेकिन इनमें जब आलूदगी और इंसानी हमदर्दी के चिराग जब जा रोशन नज़र आते हैं, जो अपना एक असर छोड़ जाते हैं। इनकी इब्तिदाई अफ़साने सौज़ो वतन के नाम से सामने आए हैं। इस मजमूआ की तमाम कापियाँ अंग्रेज़ी हुकूमत ने ज़ब्त कर ली। सौज़ो वतन के बाद प्रेमचंद की अदबी ज़िंदगी का दूसरा दौर शुरू होता है। इस दौर के अफ़सानों में तारीख़ी और इस्लाही रंग नुमाया हैं। इन इस्लाही अफ़साने में बैज़-ए-आफ़ात, अकबर, हज अकबर, सौतेली माँ काबिल ज़िक्र हैं। इन तमाम अफ़सानों में मक़सदी रंग नुमाया है। रंगीनी ख़याल और मनाज़िर व फ़ितरत की जगह बेपनाह सौज़ो गुदाज़ ने ली है। इन अफ़सानों में किरदार निगारी दीगर तमाम फ़नी महासीन पाए जाते हैं। अलबत्ता मंदरजा झेल और बाज़ियाफ़त जैसी कुछ अफ़सानों में मकसद की वजह से कहीं इन्हीं फ़न मुताशिर नज़र आते हैं। 1920 तक के अफ़सानों में इस्लाही और मक़सदी रंग नुमाया रहा। इसके बाद सियासी तहरीकों के असर से इनके अफ़सानों में सियासी रंग झलकने लगा और इनकी इस्लाही तहरीक सियासत आशना हो गई। इस दौर में इन्होंने बहुत से अफ़साने लिखे जिनमें ज़िंदगी के वाक़यात को सियासी रंग में पेश करने की कोशिश की और भाड़े का टैटू, कातिल सत्याग्रह वगैरह में ये सियासी रंग काफ़ी गालिब है। इसके बाद इनकी अदबी ज़िंदगी का आखिरी दौर शुरू होता है। इस दौर के अफ़साने क़तई तौर पर तमाम अफ़सानों पर भारी हैं। इनमें फ़नी तकमील का एहसास मौजूद है। इन अफ़सानों में किसी न किसी नफ़सियाती हक़ीक़त को कहानी का मरकज़ बनाया गया है और हर अफ़साने में किसी हक़ीक़त का तज्ज़िया पेश किया गया है।
پریم چند کے افسانوں کی فضا ہمیں بہت مانوس نظر آتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے افسانوں کا پلاٹ ہمارے معاشرے کے گونا گو پہلو سے آخذ کیا ہے۔ ان افسانوں میں دیہاتی زندگی ہنستی بولتی اور سسکتی بلبلاتی نظر آتی ہے۔ گاؤں کے توہم پرست مرد عورت، مغرور چودھری، کنجوس بنے ذہنی نفسیاتی کیفیات و خصوصیات کے ساتھ ان افسانوں میں اپنی جھلک دکھاتے۔ مقدمہ بازی، مار پیٹ، عصمت فاروق، جہیز کی لعنت، بیوہ اور تجھ پر توڑے جانے والے ظلم جیسے کتنے ہی سنگین مسائل ان افسانوں میں اجاگر۔ پریم چند نے افسانوں میں بہت سے کردار پیش کیے ہیں جو حقیقت سے بہت قریب نظر آتے ہیں۔ پریم چند کے افسانے زبان و بیان کی خوبیوں سے بھی مالا مال ہیں۔ ان کی زبان نہایت سلیس ہے، فارسی اور ہندی دونوں کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کئی افسانوں میں منظر نگاری کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ ان کے طرز تحریر میں شاعرانہ لطافت اور رنگ آمیزی نہیں ہے، لیکن انسانی زندگی اور نفسیات کے بارے میں نکتے جا بجا بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مکالمہ نگاری میں پریم چند کا فن بہت نکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ ہر طبقے کی نفسیات اور اس کے لب و لہجہ اور زبان و بیان سے واقف ہیں اور کرداروں کے مکالمے اور باتوں کو جیوں کا تیوں اصلی شکل میں پیش کر دیتے ہیں۔ بے تکلفی اور فطری انداز بیان سے ان کی تحریروں میں دلکشی کے ساتھ ساتھ بڑی زندگی اور توانائی پیدا ہو گئی ہے۔ سادہ اور سلیس ہونے کے باوجود پریم چند کی تحریر فکر انگیزی نثر کا جادو جگانے میں کامیاب ہے۔ اچھا جی، تو یہ تو تھا پریم چند کی افسانہ نگاری۔ سیکنڈ ہے منٹو کی افسانہ نگاری۔ منٹو کی افسانہ نگاری۔ منٹو کی شناخت عام طور سے ایک فحش افسانہ نگار کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ ہر ادیب اور کی ایک ذہنی ساخت ہوتی ہے جس کے مطابق وہ اپنے موضوعات منتخب کرتا ہے۔ عام طور سے وہ اپنے فن میں انہی پہلوؤں کو پیش کرتا ہے جن سے اسے ذہنی مناسبت ہوتی ہے۔ منٹو نے اپنے افسانوں میں طوائفوں اور بد کردار لڑکوں اور لڑکیوں کی زندگی کے گھناؤنے پہلوؤں کو پیش کیا ہے۔ اپنی کہانیوں میں نفرت کی نگاہ سے دیکھے جانے والے طبقے کی تصویر کشی کی ہے۔ منٹو نے ایسے حالات کے جبر یا کشی مجبوری کے تحت نہیں کیا بلکہ شعوری طور پر انہوں نے اپنی کہانیوں کے لیے جنس زدہ طبقے کی زندگی سے حاصل کیا ہے۔ منٹو نے افسانوں میں یقیناً سماج کے رستے زخم اور سڑتے ہوئے ناسور دکھائے ہیں اور معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑا ہے، لیکن صرف زخموں کو کریدنے اور انہیں نمایاں کرنے سے تو ان زخموں کا مداوا نہیں ہو سکتا۔ پھر منٹو جس انداز میں ان مسائل کو بیان کیا ہے، منٹو نے اس سماج کے ستائے ہوئے اس طبقے کے تئیں درد مندی کے جذبے پر لذتیت کا جذبہ حاوی نظر آتا ہے اور یہ لذتیت ان کے طنز کو بے اثر بنا دیتی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ منٹو نے جنس کے حوالے سے انسانی زندگی کو پیش کرنے کی بجائے خود جنس ہی کو اصل مقصد بنایا ہے۔ لگتا ہے منٹو اپنی انا کی تسکین کے لیے ایسے موضوعات پر قلم اٹھا کر دوسروں کو ذہنی دھچکا پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان جنسی افسانوں کے علاوہ بھی منٹو نے بہت سے کامیاب افسانے لکھے ہیں۔ کچھ افسانوں میں
نو عمری کے رومان کی جھلک ہے۔ ان کہانیوں میں مقصدیت کے بجائے شوخی، شرارت اور ایک درخت کی سرمستی ہے۔ کئی افسانوں میں سیاسی حالات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان افسانوں میں آزادی کا جذبہ، انقلاب کی حرارت اور تقسیم وطن کے نتیجے میں ظاہر ہونے والی وحشت سب کچھ ہے۔ ان کا افسانہ قانون ایسا ہی ایک انقلابی افسانہ ہے جس میں منٹو نے افسانے کے کردار منگو کو سماج میں رائج توانائی پر طنز کیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے افسانے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تقسیم وطن اور تبادلہ آبادی کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا ہے اور اپنے پاگل کرداروں کے ذریعے سیاسی رہنماؤں کی ستم ظریفی کا مذاق اڑایا ہے۔ ان افسانوں میں منفرد رجحان کے ساتھ ساتھ مثبت پہلو بھی کہیں کہیں سامنے آتے ہیں اور ہمارے ذہنوں پر ایک اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ منٹو نے اپنی کہانیوں میں جو مسائل پیش کیے ہیں ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ ان کی جنس زندگی، وحش نگاری، قاری کو ذہنی جھٹکا دینے کی روش اور ان کی حد سے بڑھی ہوئی انا اور بے باکی کو تنقید بنایا جا سکتا ہے، لیکن ان کے فن اور کہانیوں کے پیش کرنے کے طریقے کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان کے بیشتر افسانوں میں غضب کی چستی ہے۔ وہ اتنے گھٹے ہوئے چست اور مکمل ہوتے ہیں کہ ان میں ایک لفظ بھی گھٹایا یا بڑھایا نہیں جا سکتا۔ ان افسانوں میں فضا کی تشکیل کے لیے بے سروپا اور تفصیلات اور لمبے چوڑے بیانات کی بجائے اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ افسانوں کا تانا بانا بکھرا ہونے کی بجائے مرکزی خیال سے جڑا ہوا ہے۔ منٹو طوالت میں جانے کی بجائے اشاروں اور کنائیوں سے کام لے کر جزئیات نگاری کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ منٹو کے افسانوں میں کردار نگاری بھی غضب کی ہے۔ منٹو نے اپنے کرداروں کا مشاہدہ بہت قریب سے کیا ہے۔ یہ کردار حقیقت کی پوری اور بھرپور تصویر کشی کرتے ہیں۔ یہ کردار گھنونے ہونے کے باوجود ان کے کرداروں کے متعلق اندازہ ہوتا ہے کہ منٹو کو جزئیات پر کتنی دسترس حاصل تھی اور انسانی نفسیات کا مطالعہ کتنا گہرا تھا۔ سوگندھی اور کالی شلوار میں سلطانہ کا جو کردار منٹو نے پیش کیا ہے وہ اس کی مثال اردو افسانوں میں کم ہی ملے گی۔ منٹو کے اسلوب میں بڑی سادگی اور فطری پن ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں حسن کاری کے لیے لفظوں کی تراش خراش کو رنگین تشبیہات و استعارات سے کم لیتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر شمیم حنفی، منٹو نے اپنے اسلوب پر خارجی آرائش کا غلاف چڑھانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اس کی کہانیوں میں حسن کے تمام عناصر خود ان کی کہانیوں کے بعد ان سے نمودار ہوتے ہیں۔ جذبات کے خول، مبالغے کی چاشنی، خوبصورتی اور انوکھی علامتوں اور رنگین و سحر طراز الفاظ کے جادو سے منٹو کی کہانیاں خالی ہیں۔ اس طرح منٹو کے اندر ایک اچھے افسانہ نگار کی تمام صلاحیتیں موجود تھیں، اگر اس میں انتہا پسندی، حد سے بڑھی ہوئی عنایت، بے جز اور جھنجھلاہٹ اور جنسی لذت پسند کا جذبہ نہ ہوتا تو وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا افسانہ نگار ہوتے جتنا کہ وہ ہیں۔ چنانچہ جن افسانوں میں ان کے اپنے عام عروج سے انحراف کرتے ہوئے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے، ان میں اس کا فن اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ راجن سنگھ بیدی کا افسانہ نگاری۔ راجن سنگھ بیدی کی افسانہ نگاری۔ بیدی کا شمار اردو افسانہ نگاروں کی
صف اول میں ہوتا ہے۔ ان کی اس ادبی عظمت کا راز ان کی فنی خلوص اور فنی بصیرت میں مظہر، زندگی کے گہرے مشاہدے اور انسانی فطرت و نفسیات کے مطالعہ نے ان کی کہانیوں میں گہرائی پیدا کرتی ہے۔ یہ کہانیاں اپنی فنی ندرت، ذہانت اور سماجی شعور کی وجہ سے ذہن باطن کو بڑی بری طرح سے متاثر کرتی ہے۔ اس طرح کہانیوں میں اچھی کہانی کی تمام خوبیاں موجود ہیں اور بقول ڈاکٹر خلیل الرحمن عظیم ان کے کسی افسانے میں فن افسانہ نگاری کے اعتبار سے کوئی کسر نہیں ہے۔ بیدی نے صرف کاغذ کا پیٹ بھرنے، زور قلم دکھانے یا نقدی تباہ کا سامان فراہم کرنے کے لیے کبھی نہیں لکھا، نہ ہی انہوں نے زندگی کی حقیقتوں سے فراغت حاصل کرکے رومانی عشرت گاہوں میں پناہ لینے کی کوشش کی، بلکہ ایک حقیقت پسند فنکار کی طرح زندگی کے حقائق سے آنکھیں چار کیں اور زندگی کے مختلف رنگوں کو اپنی کہانیوں میں یوں سمویا جیسے کہ ان کی مٹھی میں قوس و قید زندگی ہو، اور سچائیوں، زخمی صداقتوں اور خردری حقیقتوں کو اپنی کہانیوں کا موضوع بنایا۔ اپنے دور کے جیتے جاگتے سماج کی حقیقتوں کو اپنے افسانوں میں یوں پیش کیا کہ جیسے حقیقت واپس آنا کا بنیادی فرق ہی مٹ گیا۔ بیدی کے اس حقیقت نگاری کا انداز زیادہ واضح طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ہم ان کی تخلیق کردہ کرداروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ بیدی کے کردار سچی زندگی کے پیش نظر میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ وہ ہوا میں ملک نہیں بلکہ کہانی میں ان کی موجودگی کا کوئی نہ کوئی جذباتی یا جواز ضرور ہوتا ہے۔ بیدی کے زیادہ تر کردار طبقے سے متعلق رہتے ہیں، کلرک کو، مزدوروں اور سماج کے ستائے ہوئے غریب انسانوں کی زندگیوں کی سچی تصویریں پیش کرتے ہیں۔ ان کے کرداروں کے پیچھے بیدی کے درد مندی و ہمدردی کا جذبہ کار فرما ہے۔ بیدی کے کردار اپنی ذاتی مجبوریوں اور پریشانیوں کے باوجود ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کر دوسروں کا غم بانٹ لینے کا انسانی جذبہ رکھتے ہیں۔ بیدی انسانی نفسیات پر مکمل دسترس رکھتے ہیں۔ کرداروں کی روح میں اترنے کا فن، اس لیے انہوں نے اپنی کہانیوں میں جو کردار پیش کیے ہیں وہ کہانی کی عام فضا سے پوری مناسبت رکھتے ہیں، ہمارے ذہن پر دیر و اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کے نسوائی کردار خاص طور سے متاثر کرتے ہیں۔ بیدی عورتوں کے نفسیات سے بے حد واقف ہیں۔ یہ عورت، بیوی، بیٹی، ساس، بہو یا پھر طوائف اور بد کردار عورت کے روپ میں سامنے آتی ہیں۔ بیدی اس دل کے نہا خانے میں اتر کر اس کے جذبات و احساسات کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ ان کی کہانیوں کی عورت اپنی تمام پریشانیوں کے باوجود دوسروں کے درد کو محسوس کرتی ہے، ان کا دکھ بانٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک ماں کے روپ میں وہ بیٹی کی زندگی کا سارا راز خود پی جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹی تیرے سہاگ کے لیے رات ایک ماں نے اپنا سہاگ لٹا دیا، گرم کوٹ، لاجونتی اور اپنے دکھ مجھے دے دو جیسی کہانیاں اس لحاظ سے بہت نمایاں ہیں۔ اس طرح عورت کا تذکرہ بیدی کے یہاں جنسی جذبات کو ابھارنے یا لذت کوشش کے لیے نہیں ہوا ہے بلکہ جنس کے حقائق اور جسم کی اسرار کا بیان فنی تقاضے اور ایک سنجیدہ مقصد کے تحت ہوا ہے۔ پلاٹ کے اعتبار سے بھی بیدی کی کہانیاں ہر طرح کے مکمل ہیں۔ پلاٹ بہت گھٹا ہوا اور کہانی کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، کسی طرح کا جھول یا غیر فطری پر نہیں ہوتا، لیکن ان کی زبان معیاری زبان نہیں قرار دی جا سکتی۔ کہیں کہیں ان کی زبان ناہمواری اور روانی کی کمی پوری طرح کھٹکنے لگتی ہے۔
لیکن بیدی سے لکھنؤ اور دہلوی ادیبوں جیسی زبان کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ لاہور کی ادبی فضا لکھنؤ اور دہلی کی فضا سے مختلف ہے۔ بیدی کے زیادہ تر کردار پنجابی ہیں اور بیدی بقول مہندی اپنے کرداروں کے ذریعے خود ہم کلام نہیں ہوتے بلکہ اکثر ان کی ہی زبان میں لکھتے ہیں۔ پھر بیدی نے پنجاب کے زندگی کی بے محابہ تصویر کشی کرتے ہوئے پنجاب کی تہذیبی روح کی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسی صورت میں پنجابی محاورے اور لب و لہجہ کا اثر عزیز تھا۔ کرشن چندر کی افسانہ نگاری۔ کرشن چندر بنیادی طور پر ایک رومان پرست اور شاعرانہ شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے مختصر افسانے کو آرٹ کی دھڑکن اور فن و لطیفہ کا حسن بخشا ہے۔ ان کے افسانوی کی دلکشی اور سحر آفرینی ذہنوں کو اور دلوں کو مسحور کرنے والی ہے۔ کرشن چندر فطرت اور نسوانی حسن دونوں کے رنگ و نور کہانیوں کی بزم سجاتے ہیں۔ کشمیر کے پس منظر میں ابھرنے والی کہانیوں میں اس رومانی رنگ و آہنگ کا احساس زیادہ شدت سے ہوتا ہے، جہاں زندگی شفق کے رنگ بہار کے جھونکے اور حسن کے معصومانہ اداؤں کی طرح حسین معلوم ہوتی ہے۔ پھر کرشن چندر کا دلکش وادی اسلوب ان کی کہانیوں کو اور بھی آفرینی عطا کر دیتا ہے۔ کرشن چندر کی ابتدائی کہانیوں کا نازک جذبات اور رومانی سرمستی و شاعری سے تیار ہوا ہے، پھر بھی ان کی کہانیوں میں درد کی ہلکی سی کسک اور غم کی حرارت کا احساس ہوتا ہے۔ ان کی کہانیوں میں پایا جانے والا درد مندی کا یہ غصر ان کی غم آشنا فطرت اور انسانی دکھ درد پر تڑپ اٹھنے والے دل کا بخشا ہوا ہے۔ کرشن چندر اپنے افسانے کے پلاٹ کی تیاری میں ملک کے سیاسی و معاشی نظام اور جاگیردارانہ تہذیب کے ظلم و جور سے مدد لیتے ہیں۔ سماجی و انسانیت کی توہین ان کے احساس میں زہر گھول دینے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کہانیوں میں کافی تخلیقی اور زہرناک احساس ہوتا ہے، جن میں انہوں نے اپنے عہد کے داغوں کو نمایاں کرنے اور سماج کے ناسوروں پر چلانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے افسانوں میں ان کی طنز نگاری کی صلاحیت کھل کر سامنے آتی ہے اور ٹوٹے ہوئے تارے، حسن اور حیوان زندگی کے موڑ پر کے اعتبار سے اردو کے چند بہترین افسانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کرشن چندر کے وہی افسانے زیادہ تر کامیاب ہیں جن میں فکر ہو اور توازن پایا جاتا ہے۔ کئی افسانوں میں تخیل کے ہاتھوں حقیقت اس طرح ان کا شاعرانہ ذوق اور تصویرات ان کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو ان کے فن کی عظمت کو کم کر دیتی ہے۔ کئی افسانوں میں تو کلامی انداز بیان اور نظریاتی تبلیغ بڑی بری طرح کھٹکتی ہے۔ افسانوی ادب میں اعلیٰ فنکاری کے لیے جذبہ خلوص اور توازن کا ہونا ضروری ہے۔ عصمت چغتائی کی افسانہ نگاری۔ عصمت چغتائی اردو افسانے کی دنیا میں فطرت اور روایت کے شکن ذہن کے ساتھ داخل ہوئیں۔ جنسی نگاری کی عصمت کی سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑی طاقت دونوں ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جہاں انہوں نے جنسی سے دامن بچائے ہوئے حقیقت کے مخفی رازوں کو بے نقاب کرنے کی غرض سے جنسی موضوعات کو اپنی کہانیوں میں پیش کیا ہے، وہاں وہ ایک کامیاب حقیقت نگاری کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ڈائن ساز، جوانی، گیندا یا بچے دو ہاتھ اور ہمیشہ جیسی کہانیاں تخلیق کرنے میں کامیاب ہو سکی ہیں۔
ان کی کہانیوں میں جنسی صرف عنوان شباب کی کرب انگیز لذت کے اظہار کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اس کے ذریعے عصمت نے کرداروں کی دکھتی رگوں پر انگلی رکھنے اور ان کو بے نقاب کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ جہاں تک دوسرے افسانہ نگاروں کی نظر مشکل سے پہنچ پاتی ہے، ان کی کہانیوں میں عصمت نے اپنے عہد کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ ان کہانیوں نے اردو افسانے کو ایک نئی جہت عطا کی ہے۔ لیکن جہاں عصمت کا مقصد جنس نگاری کا معاشرتی قرار کو توڑنے اور گرم جملے لکھ کر مردوں کی جنسی میلانات کو متحرک کرنے کی حد تک محدود رہ گیا ہے، وہاں ان کا فن حقیقت نگاری کی بجائے فحش لذیذ سے ہمکنار نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے بدنام زمانہ افسانہ لحاف کو پیش کیا جا سکتا ہے، جس میں حقیقت نگاری اور مخصوص مسائل کی عکاسی فحش لذت اور جذبات بظاہر عصمت کی کہانیوں کا کیوں زیادہ وسیع نہیں خاندانی زندگی اور اس کے ٹوٹتے بکھرتے رشتوں کو محدود کیا، لیکن عصمت نے زندگی کے مختلف رنگوں سے اپنی کہانی کے باموں در کچھ اس طرح سجائے ہیں کہ انسانی فطرت کے ہزاروں نقوش اور رنگا رنگ جذبات و کیفیات ان کی کہانیوں میں سمیٹ آئی ہیں۔ عصمت چغتائی کی کہانیاں اپنے مواد، تکنیک اور پلاٹ ہی کی وجہ سے چونکا دینے والی نہیں ہیں بلکہ اپنی زبان و بیان اور طنزیاتی لب و لہجہ کے اعتبار سے بھی قابل قدر اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کی زبان کی معیاری زبان ہے، عورتوں کی مخصوص محاورات اور لب و لہجہ کا استعمال عصمت کی کہانیوں سے بہتر کہیں اور نظر نہیں آتا۔ انہوں نے جدید افسانوی ادب کو کردار نگاری اور ڈرامائی کیفیت کے ساتھ ساتھ نفس مکالموں اور جاندار رچی ہوئی زبان سے مالا مال کیا۔ وہ اپنی تخلیقی صلاحیت سے لفظوں کو نہیں معنویت عطا کرتی ہیں۔ چند الفاظ جو ان کے کہانیوں میں آ کر ایک عجیب و غریب فضا بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کی لفظی مصوری سے ان کی کہانی کا ہر کردار اور ہر واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے روشن ہو جاتا ہے۔ اس طرح عصمت چغتائی کی کہانیاں اپنے مواد، فن، تکنیک اور انداز و بیان کے اعتبار سے اردو افسانوی ادب کے قیمتی سرمایہ ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا اردو کے مختلف افسانہ نگاروں کی افسانہ نگاری، اور یہ پارٹ 2 ہے۔